अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा व मा ख़ल्फ़हा व मौइज़तल लिलमुत्तक़ीन। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। सूरह बकरा दूसरी सूरत, उसकी तर्जुमा और तशरीह का सिलसिला जारी है। पिछले दो जुमे इसकी 62 नंबर आयत के बारे में हुए जिसको छोड़ दिया था और 64 तक पहले बयान हो चुका है। 62 आयत उन आयात में से है जिनसे लोग गलत मतलब निकाल कर पूरे इस्लाम की जड़ काटते हैं, तो लिहाजा 2 जुमे आयत नंबर 62 पर पिछले बात हुई। तो अब 64 से आगे ये 65 और 66 नंबर और इससे आगे आज बात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक ने सूरह बकरा दूसरी सूरत की 65 नंबर और 66 नंबर आयत में फरमाया, और ए बनी इसराइल, तुम में से जिन लोगों ने हफ्ता के दिन हदूद शरैया से तजावुज़ किया था उन्हें तुम अच्छी तरह जानते हो। हमने उनसे कहा कि तुम ज़लीलो ख़ार बंदर बन जाओ, वो बंदर बन गए। फिर हमने इस सज़ा को उस वक्त के लोगों के लिए और बाद में आने वालों के लिए बायस इबरत और खुदा से डरने वालों के लिए बायस नसीहत बना दिया। ये जो फरमाया गया सब्त की खिलाफ वर्जी, सीन बे ते सब्त का मतलब है रेस्ट करना, आराम करना। तो जिस तरह हमारे यहाँ जुमा है, इसी तरह यहूदी हजरात के लिए मुकद्दस दिन हफ्ता मुकर्रर किया गया था। बाइबल की किताब पैदाइश जो तौरात की पहली किताब है, उसके पहले ही बाब में तख्लीक कायनात का बयान है, 6 दिनों में अल्लाह पाक ने क्या क्या बनाया। और दूसरा बाब जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर लिखा हुआ है कि फिर खुदा ने 7वें दिन आराम किया। एक जगह पर उसका तर्जुमा किया है 7वें दिन फारिग हुआ, जबकि असल में वहाँ पर लिखा है रेस्टेड। तो उसका तर्जुमा चक्कर देने के लिए दूसरे बाब में कर दिया फारिग हुआ, जबकि आगे जाके किताब में उन्होंने लिखा कि 7वें दिन आराम किया और 7वें दिन को मुकद्दस ठहराया। उनके यहाँ ये असूल है अब भी कि शाम 6 बजे से अगली शाम 6 बजे तक 24 घंटे उन्होंने सब्त ऑब्ज़र्व करना है, सब्त मानना है, उसकी परहेज़ करनी है, कोई काम नहीं करना। जो बहुत ज़्यादा जिनको बुनियाद परस्त कहते हैं यहूदी, वो जो बिजली का बटन भी बंद नहीं करते। अगर खुला रह जाए और उनको याद ना रहे तो वो ना बटन ऑन करते हैं ना बंद करते हैं। ये इतनी एहतियात करते हैं। सब्त लफ्ज़ सब्त का माना है आराम करना, रेस्टेड। और इन लोगों का ख्याल है यहूदी हजरात का कि अल्लाह ताला ने शाम के 6 बजे का जो वक्त होता है उस वक्त ये कायनात की तख्लीक शुरू की थी, लिहाजा उनका दिन शाम को
6 بجے شروع ہوتا ہے، مسلمانوں کا دن غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے، باقی جو عیسائی حضرات ہیں ان کا دن سورج کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تم کو کہا تھا کہ اس دن تم نے صرف عبادت کرنی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی تو ہم نے پھر انہیں حکم دیا کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ تو ان کے شکلیں بگڑ گئیں، وہ بندر بن گئے، اور حضرت امام جعفر صادق یا ابن عباس دونوں میں سے کسی سے روایت ہے کہ وہ 3 دن زندہ رہے، اس کے بعد وہ سارے مر گئے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس سزا کو ہم نے اس وقت کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے باعث عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے نصیحت کا باعث بنا دیا۔ یہاں پر ایک عیسائی پادری کا اعتراض ہے، اس کا بھی جواب دینا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ یہ بندر بن گئے تھے، مطلب اس کا کام، وہ FC کالج میں عربی پڑھاتا تھا، مسلمان تھا پہلے، اس کے بعد اس نے عیسائیت قبول کر لی، مرتد ہو گیا۔ سلطان محمد اس کا نام تھا، سلطان محمد خان پٹھان تھا وہ افغانستان کا۔ پھر اس نے اپنا نام کر لیا مولوی سلطان محمد خان پال، پادری مولوی سلطان محمد خان پال۔ FC کالج میں عربی کا پروفیسر تھا، تو اس نے اعتراض کیا، اس نے قرآن مجید جو ہے اس کی تفسیر لکھنا شروع کر دی تھی، اس کا نام تھا سلطان التفاسیر، اور مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ نے جو قسط اس کی آتی تھی اس کا جواب اگلے ہفتے وہ اپنے رسالے میں چھاپتے تھے۔ تو چاند رکوع اس نے کی، اس کے بعد اس نے یہ کام چھوڑ دیا، تو مولانا نے بھی چھوڑ دیا۔ مولانا نے جو اس کے جواب دیا وہ برہان التفاسیر کے نام سے اب چھاپا ہے، گجرانوالا سے کسی نے 2-4 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سال پہلے۔ تو وہ کسی نے بہت خدمت کی ہے کہ اس نے وہ ساری کی ساری تفسیر جو اہل حدیث رسالے میں تھی وہ ساری کی ساری ایک جگہ، اتنی سی کتاب ہے، وہ برہان التفاسیر کے نام سے جمع کر دی۔ تو یہ جو سلطان محمد خان پال جو عیسائی ہو گیا تھا، اس نے سلطان التفاسیر صفحہ 217 پر اس نے لکھا کہ سبت کی بے حرمتی کرنے والوں کے بندر بن جانے کا ذکر بائبل میں نہیں ہے۔ تو اس کا جواب مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ جن کو عیسائی حضرات صحف مطہرہ کہتے ہیں، یعنی بائبل، اس کی حیثیت ایک نامکمل تاریخی مجموعہ سے زیادہ نہیں ہے، نہ اس کی کوئی سند ہے، اور کسی چیز کا ذکر نہ ہو تو اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ واقعہ ہی نہیں ہوا۔ اس کو کہتے ہیں کہ عدم ذکر عدم کو مستلزم نہیں ہے۔ اگر کسی بات کا ذکر نہیں ہوا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شے ہی نہیں۔ مثلا آج ہماری گفتگو میں اگر کسی امریکہ کا ذکر نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ امریکہ ہی دنیا میں نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، ذکر نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اناجیل ہیں ان ہی کو دیکھ لیا جائے جن کا مذہب اس نے قبول کیا تھا۔ 4 اناجیل کو کمپیریزن ان کا چھاپا ہے خود عیسائی حضرات نے لاہور سے، اس کا نام ہے اجماع اناجیل اربع۔ اجماع کہتے ہیں متفق ہونے کو، اتفاق کو۔ اس نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ ایک میں ہے، دوسری میں نہیں ہے، تیسری میں تھوڑا سا ہے، چوتھی میں نہیں ہے، اور اس کو وہ کہتے ہیں اجماع۔ یہ آپ ذہن میں رکھنا۔ اور پوری 4 انجیلوں کا اس طرح اس نے کمپیریزن کیا ہے۔ تو مولانا نے فرمایا، مولانا ثناء اللہ امرسری نے، کہ بھائی اناجیل ہی پڑھ لو، اس میں ایک واقعہ کسی میں ہے کسی میں نہیں ہے، اور کسی میں درج بھی ہے تو دوسری طرح سے درج ہے، لہٰذا قرآن مجید بائبل سے تصدیق نہیں مانگتا، نہ اس کو محتاجی ہے کہ وہ بائبل سے وہ تصدیق مانگے، وہ خود حاکم ہے باقی ساری کتابوں پر۔ لیکن اس کا جو ایک حوالہ میں نوٹ کروا دوں کہ اس کا حوالہ ملتا ہے کہ پورا قبیلہ بندر بن گیا تھا، وہ یہ ہے ٹیلر ہے کہ عیسائی عالم، اس کی کتاب ہے پریمیٹیو کلچر، تمدن قدیم، پرانا تمدن، اس کا پہلی جلد ہے، پیج ہے اس کا 376، اور یہ حوالہ دیا ہے مولانا سید عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر انگریزی کی جلد 1 صفحہ 47 اور حاشیہ نمبر 292 پر، کہ ٹیلر نے لکھا ہے کہ ہمیں پرانی روایات میں اس واقعے کا ذکر ملتا ہے کہ ایک پورا قبیلہ جو ہے وہ بندر بن گیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو یہ جو بات 65 اور 66 نمبر آیت میں آئی ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم میں سے جن لوگوں نے ہفتہ کے دن کی خلاف ورزی کی انہیں تم اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ تو جانتے تھے لیکن وہ چیزیں چھپاتے ہیں، وہ
تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ، اور وہ بندر بن گیا۔ پھر ہم نے اس سزا کو اس وقت کے لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے باعث عبرت بنا دیا۔ تو اس کا ذکر جو ہے وہ دوسری صورتوں میں بھی ہے۔ سورہ نساء 154 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا، اور ہم نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ ہفتہ کے دن حدود شریعہ سے تجاوز نہ کرنا، سبت کی خلاف ورزی نہ کرنا، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا تھا کہ وہ ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں گے، لیکن بنی اسرائیل نے اس عہد کو توڑ دیا۔ سورہ اعراف 7ویں سورت ہے، 163 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی اسرائیل سے اس بستی کا حال پوچھئے جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ جب ہفتہ کے دن اس بستی کے رہنے والے مچھلی کے شکار میں حدود شریعہ سے تجاوز کرتے تھے۔ ہفتہ کے دن مچھلیاں پانی کے اوپر آ جاتی ہیں، اور جب ہفتہ نہ ہوتا تو اوپر نہ آتی۔ اس طرح ہم نے ان کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ گناہ گار وہ پہلے ہی تھے، گناہ وہ پہلے ہی کرتے تھے، شریعت کی خلاف ورزی پہلے کرتے، یہ ان کا ایک اور ٹیسٹ اللہ پاک نے رکھ دیا۔ آزمائش اور فتنہ جو ہے ٹیسٹ کو کہتے ہیں، تو چونکہ وہ قابل سزا تو پہلے ہی ہو چکے تھے، یہ ان پر حجت تمام کرنی تھی، تو اللہ پاک نے یہ کیا کہ وہ سمندر کے کنارے بستی تھی، اس میں مچھلیاں ہفتے والے دن زیادہ اوپر آتی تھی، ہفتے والے دن شکار کرنا منع تھا۔ لہذا پہلے تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ حوض بنا لیے اپنے گھروں میں، اور ہفتے والے دن والوں مچھلیاں وہ تیار کر ادھر آ جاتی ہیں تو اتوار کو پکڑ لیتے۔ ایک تو کام یہ کیا، پھر انہوں نے یہ کیا کہ ہفتے والے دن علانیہ مچھلیاں پکڑنی شروع کر دیں۔ تو جن لوگوں نے ان کو روکا تھا وہ بچ گئے تھے، جن لوگوں نے ان کو روکا نہیں تھا اور جنہوں نے یہ کام کیا تھا ان دونوں کو سزا مل گئی تھی۔ سورہ نساء 160 نمبر آیت ہے، اس میں فرمایا کہ یہ جو یہودی حضرات ہیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر سخت حکم نازل ہوئے تھے۔ شریعت جو ان کو سخت دی گئی تھی وہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے سخت ہوتی جاتی تھی۔ یہودیوں کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں جو ان پر حلال تھیں حرام کر دی، اس لیے کہ وہ بڑی کثرت سے اللہ کا راستہ روکا کرتے تھے۔ ان کا کام ہی یہی تھا کہ کسی کو سیدھے راستے پر نہ آنے دینا، نہ خود سیدھے کام کرنے۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ان پر جو چیزیں حلال تھیں وہ بھی حرام کر دیں، جیسے یہ اونٹ کا گوشت۔ سورہ اعراف 166 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر جب بنی اسرائیل ان کاموں سے جن کاموں سے انہیں منع کیا گیا تھا باز نہ آئے اور سرکشی کرنے لگے، تو ہم نے کہا ذلیل و خوار بندر بن جاؤ، پھر وہ بن گئے۔ یعنی جب بھی بنی اسرائیل نے سرکشی کی اللہ پاک نے ان کو مہلت دی، لیکن جب وہ مسلسل سرکشی کرتے رہے تو پھر اللہ پاک نے ان کو سزا بھی اسی حساب سے دی۔ اور یہ سورہ نساء 47 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا، اے اہل کتاب، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے اور اس کا مصداق ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کے مطابق یہ حکم دیتی ہے، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے منہ بگاڑ کر پیٹھ کی طرف کر دیں یا اس طرح لعنت کریں جس طرح ہفتہ کے دن کی خلاف ورزی کرنے والوں پر لعنت کی گئی تھی۔ اس کے بعد آگے 67 نمبر آیت میں بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کی بات اس لیے چل رہی ہے تاکہ مسلمان محتاط رہیں اور جو کام انہوں نے کیے وہ نہ کریں۔ ایک ہے بہانے سے، ہیلے بہانے سے شریعت کی خلاف ورزی کرنا، جیسے سبت والوں نے کی، علانیہ خلاف ورزی کرنا جیسے دوسرے کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے یہ ساری داستان پہلے ہی سنا دی تاکہ مسلمان محتاط رہیں، ان لوگوں جیسے کام نہ کریں۔ جو حکم دیا جائے، جیسے یہ ابھی گائے کا واقعہ شروع ہونے والا، جو حکم دیا جائے چپ کر کے جا کے اس پر عمل کر لو، اللہ اللہ اور خیر سے لو۔ اس کی تشریح پوچھو گے تو پھنس جاؤ گے۔ جیسے ایک آدمی نے حج میں، آخری حج میں بار بار رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ حج ہر سال فرض ہے؟ آپ چپ۔ پھر پوچھا ہر سال فرض ہے؟ پھر چپ۔ ہر سال آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دوں ہاں تو کر لو گے۔ اور تم جیسے لوگوں نے ہی بنی اسرائیل کو بھی پھنسوایا تھا سوال کر کر کے، جیسے یہ بھی گائے کا قصہ شروع ہونا۔ اور اے بنی اسرائیل، یہ 67 نمبر آیت سے آگے وہ گائے کا قصہ ہے، جس کے نام پر گائے کو بقرہ کہتے ہیں، اسی نام پر یہ سورت ہے
کہ وہ صورت جس میں گائے ذبح کرنے کا واقعہ بیان ہوا. اور اے بنی اسرائیل وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو. مسئلہ یہ بنا کہ ایک آدمی قتل ہو گیا، جس نے قتل کیا تھا وہی اس کا مدعی بن گیا اور وہی سب سے زیادہ شور مچائے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس کو پتہ نہ چلے کہ کس نے قتل کیا ہے. تو پھر اللہ پاک نے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو، اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا گائے کا کاٹ کے وہ جو قتل شدہ لاش ہے اس پر مارو، وہ خود اٹھ کے بتا دے گا کس نے قتل کیا. تو اللہ پاک نے جب یہ طریقہ حضرت موسیٰ کو وحی کیا علیہ الصلوۃ والسلام، تو انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا بھی ایک گائے ذبح کرو، اس کا ایک ٹکڑا اس کے مارو. انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ وہ کہنے لگے اے موسیٰ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں مذاق کرنے والے جاہلوں میں سے ہو جاؤں. بنی اسرائیل نے کہا اچھا تو آپ ہمیں رب سے پوچھتے ہیں کہ وہ بتائے ہمیں کہ گائے کیسی ہونی چاہیے. اب یہاں سے سوال شروع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وہ ایسے پھنسے کہ ان کو پھر سزا بھی پوری ملی. اچھا تو آپ اپنے رب سے یہ پوچھ دیں کہ وہ بتائے کہ گائے کیسے ہونی چاہیے. موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو نہ بالکل بچیا ہو، بلکہ ان دونوں کے درمیان یعنی جوان ہو. اور پھر موسیٰ نے کہا کہ اب جو تم کو حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کر دو. وہ کہنے لگی کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے پوچھ کر بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس گائے کا رنگ گہرا زرد ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے، یعنی چمکدار، گولڈن کہہ لیں آپ اس کو. قرآن مجید نے بتایا کہ اس کا رنگ زرد تھا، جبکہ یہودی حضرات کہتے ہیں کہ وہ ریڈ ہیفر تھی. HEIFER گائے کو ایک خاص قسم ہے ریڈ ہیفر. وہ جو ریڈ ہیفر تھی وہ دنیا سے ختم ہو چکی تھی. DNA سے انہوں نے وہ نسل دوبارہ تیار کی ہے اور اب اس کا فارم بھی انہوں نے بنا لیا. یہ تیاری ہو رہی ہے بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی بنانے کی اور اس کے بعد پوری دنیا پر قبضہ کرنے کی، جو ان کے خیال میں ان کا جو اصلی مسیحا آئے گا جس کو ہم دجال کہتے ہیں، تو تب وہ پوری دنیا پر وان گورنمنٹ بنائے گا. ایک گورنمنٹ ہوگی پوری دنیا کی، بنی اسرائیل راج کریں گے اور باقی ساری قومیں ان کی خدمت گزار ہوں گی. تو اس کے لیے عمارت بنانا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. جگہ وہاں پر خالی پڑی ہے بیت المقدس کی، وہ سونے کی بھی بنائیں، ہیرے کی بنائیں تو وہ بنا سکتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں بناتے کہ ابھی اس کے لوازمات پورے نہیں ہوئے. ان میں سے ایک یہ گائے تھی، سرخ رنگ کی گائے، وہ انہوں نے تیار کر لیا ریڈ ہیفر. اس کے بعد وہ تابوت سکینہ جس میں تورات کی تختیاں تھیں، وہ من کی بوتل تھی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، وہ ان کو نہیں مل رہا. وہ ڈھونڈ رہے ہیں، یہ جو کھدائی کر رہے ہیں وہ ان کا خیال یہ تھا کہ جب تیتس رومی جرنیل نے بیت المقدس کو تباہ کیا ہے تو وہ اسی ملبے میں کہیں دب گیا ہے. ان کو وہ مسجد اقصیٰ سے کوئی دلچسپی نہیں، لاکھوں میں اس سے دنیا میں ہیں مسجدیں، ان کو کوئی دلچسپی نہیں. وہ صرف اپنا وہ صندوق ڈھونڈ رہے ہیں. اور اس کی جو لمبائی تھی وہ 4 فٹ ضرب 2.5 فٹ ضرب 2.5 فٹ اس طرح کی اس کی پیمائش تھی. وہ نہیں مل رہا ان کو، کیونکہ وہ اس میں جو قدس الاقداس ہے، سب سے پاک مقام ہوگا ہیکل میں، وہاں پر رکھنا اس کا ضروری. پھر ان کو امام صاحب نہیں مل رہا. اپنے امام جو ہے وہ بنی لاوی میں سے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ امام نہیں ہو سکتا. ان کا جو خالص بنی لاوی ہے وہ نہیں ان کو مل رہا، کہ جو اس قبیلے کا خالص نسل سے ہو تاکہ وہ اس کو امام اپنا بنا لیں. یہ 2 پرابلم ہیں، اس کی وجہ سے وہ رکے ہوئے ہیں، ورنہ وہ ہیکل شام ہونے سے پہلے بنا دیں گے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ گائے کا رنگ گہرا زرد ہو. یہ بائبل جو ہے اس کے مطابق گائے کا رنگ گہرا سرخ تھا. یہ سن کر وہ کہنے لگے، اب دیکھیں دل نہیں کر رہا تھا. اس لیے دل نہیں کر رہا تھا 2 وجہ سے. ایک تو یہ کہ قاتل خود تھے، بھئی اگر پتہ چل جائے تو پھر تو خود ہی پھنسنا ہے نا جو مدعی تھا. دوسری اور لانی بھی مدعیوں نے تھی، جن کا نقصان ہوا تو اسی نے لانی تھی. دوسری بات یہ کہ مشرکوں کے ساتھ رہ کے یہ بھی گائے کو مقدس جانتے تھے. ان کا دل نہیں کرتا تھا کہ گائے ذبح کریں، یہ تو توہین ہے بابا جی کی. وہ جس میں دیوتا بسیرا کرتے ہیں وہ اسی کو ذبح کر دیا، تو مودی نے ایسی نہیں سزائے موت رکھی اس پر.
وہ کہتے ہیں کہ سارے دیوتا جو ہیں وہ گائے میں بسیرا کرتے ہیں، ان کی رہائش کا اس میں، لہٰذا یہ سب سے مقدس ہے، اس کا پیشاب بھی پاک ہے، اس کا گوبر بھی پاک ہے، اسی سے نجات ہوگی سارا کچھ۔ تو ان کا دل اس لیے نہیں کر رہا تھا، وہ گائے کو مقدس جانتے تھے اور اس کو بہت بڑا ظلم اور گناہ جانتے تھے اس کو ذبح کرنا، لہذا وہ سوال در سوال کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے اللہ کہہ دے کہ چھوڑو، نہ کرو۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے کہ موسیٰ آپ اپنے رب سے ہمیں پوچھ کر بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کا معاملہ ہم پر نہ کچھ کنفیوزڈ ہو گیا ہے، مشتبہ ہو گیا ہے۔ اور یہاں پر ان کے منہ سے نکل گیا کہ اگر اللہ نے بتا دیا تو انشاءاللہ ہم ذبح کریں گے، اگر انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک انہوں نے ذبح نہیں کرنی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ آپ کلیئر کروا دیں تو انشاءاللہ ہم ضرور صحیح بات تک پہنچ جائیں۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ آسانی سے قابو میں آتی ہو کہ زمین جوتے، نہ کھیت کو پانی پلاتی ہو، یعنی وہ کسی زراعت کے کام میں استعمال نہ ہو، جس کو ہم کہتے ہیں اپنی بولی میں پنجابی میں ہاڑی نہ ہو، ان لگ ہو۔ وہ گائے صحیح و سالم ہو، اس میں کسی قسم کا داغ دھبا نہ ہو۔ بنی اسرائیل کہنے کہ اب آپ نے صحیح بتا دیا، اب اس کے بعد جو اللہ پاک نے تو وہ سارا واقعہ بیچ میں سے چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ صرف ہدایت کے لیے جتنی بات ضروری اتنی کرتا ہے۔ یہ لوگ پھر گاؤں میں وہ ملک میں ڈھونڈنے نکلے گائے، ایک آدمی کے پاس اس طرح کی اسپیسیفکیشن والی گائے نکلی، اس سے انہوں نے پوچھا پیسے کتنے لینے، اس کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ ان کی جان نہیں چھوڑنی اب اس کے بغیر، اور ہے بھی صرف میرے پاس، تو اس نے کہا اس کو لے جاؤ ذبح کرو، اس کی کھال میں سونا بھر کے مجھے دے دینا۔ وہ بھی ان کا ہی آدمی تھا، وہ بھی ان کو صحیح ٹکرا وہ۔ تو یہ پھر ڈھونڈنے نکلے، تو اس طرح جب ان کو سارا پھر وہ دولت بھی گئی ان کی، تو کہنے لگے جی اب ہم اس کو لے کے آئیں گے گائے کو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے گائے کو ذبح تو کر دیا مگر ٹال مٹول سے، ایسا لگتا تھا کہ وہ کریں گے نہیں کبھی۔ اور اے بنی اسرائیل، تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم اس وقت دیا گیا تھا جب میں سے تم نے کسی شخص کو قتل کر دیا تھا، اور پھر تم قاتل کے معاملہ میں ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے، تم قاتل کے نام کو چھپا رہے تھے کہ حالانکہ اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ اگر جب انہوں نے گائے کو ذبح کیا تو ہم نے ان سے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارو۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح اللہ مردوں کو قیامت کے دن زندہ کرے گا، وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ جو صدوقی تھا، جیسے صندوق لکھتے ہیں، نون کے بغیر اگر صندوق لکھیں تو وہ صدوقی بنتا ہے، تو صدوقی جو تھے وہ قیامت کے منکر تھے، مردے زندہ ہونے کے منکر تھے، اس لیے کہ جو موجودہ تورات جس شکل میں موجود ہے اس میں عقیدہ آخرت نہیں ہے، لہذا یہ جو صدوقی تھے ان کا یہ محکمہ تھا، وہ کہتے تھے کہ نہ اللہ مردے زندہ کرے گا، کیونکہ یہ ان کے ساتھ رہ کے نا فرعونیوں کے ساتھ، مصریوں کے ساتھ یہ گائے کو بھی مقدس مانتے تھے اور آخرت کے بھی منکر تھے، کیونکہ جو مشرک ہیں وہ آخرت کو نہیں مانتے۔ یہ جو ہندو حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آدمی فوت ہوتا ہے تو وہ اپنے اعمال کے مطابق نئی شکل اختیار کر کے اس دنیا میں آ جاتا ہے، اسی لیے وہ 5-6 پشتوں تک جو رشتہ دار ہو اس میں شادی نہیں کرتے کہ شاید یہ ہمارا وہ محرم ہی نہ ہو، کوئی حرام رشتہ نہ ہو، جو وہ غیروں میں شادی کرتے ہیں۔ تو یہ جو مشرک ہیں ایک تو وہ آخرت کے منکر تھے، دوسرا گائے کو مقدس جانتے ہیں، دونوں ہی کام اللہ پاک نے یہاں پر ان سے لیے، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ جس طرح میں نے اس مردے کو زندہ کیا اسی طرح قیامت والے دن میں مردہ زندہ کروں گا۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہیں 40 دن کے لیے، تو انہوں نے بنایا کیا تھا؟ گائے کا بچڑا، کیونکہ یہ بچڑے کی پوجا دیکھ کے آئے تھے وہاں پر مصر میں، عادتیں وہ ساری ان سے حاصل کر کے آئے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ساری نشانیاں میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ پھر اس واقعہ کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا کہ وہ پتھر ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں پھر ان سے پانی نکلتا ہے، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، لیکن اے بنی اسرائیل تمہارے دل کسی طرح نرم نہ ہوا اور نہ ان میں اللہ کا خوف پیدا ہوا، بہرحال جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔
اور یہ جو ان کا دل پتھر ہونا ہے، اس کی بات صرف قرآن مجید نے نہیں کی، خود ان کی کتابوں میں ان کے انبیاء نے ان پر یہ الزام لگایا ہے۔ کتاب یرمیہ میں ہے، 5واں باب ہے، 3 آیت ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے چہروں کو چٹان سے بھی سخت بنایا، ان کے دل اتنے سخت، ان کو ترس نہیں آتا کسی کو۔ اور حزقیل نبی ان کی کتاب جو ہے اس کی 3 باب کی 7ویں آیت میں ہے کہ بنی اسرائیل سخت پیشانی اور سنگ دل، پتھر جیسے دل ہے ان کے۔ اور یہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خوف خدا سے پھٹ جاتے ہیں، تو یہ جو خدا کی تجلی جب پڑی کوہ طور پر تو کوہ طور پھٹ گیا تھا۔ لینڈ سلائڈنگ آپ عام دیکھتے ہیں، وہ خدا کے خوف سے ہی بھگتتے ہیں۔ اور سورہ بنی اسرائیل 17ویں سورت ہے قرآن مجید کی، 44 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ہر شے خدا کی حمد اور تسبیح کرتی ہے، ہر شے سبحان اللہ و بحمدہ کہہ رہے۔ اور یہ ذکر ایسا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، صبح اور شام جو آدمی 100 مرتبہ کہے گا، صبح 100 مرتبہ، شام کو سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے گناہ اگر سمندر کی جا کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ معاف فرما دے۔ تو یہ جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تجھ میں کوئی عیب نہیں ہے اور خوبیاں سب، اور اس میں اللہ پاک کے تمام اسماء حسنہ آ جاتے ہیں۔ جب سبحان اللہ و بحمدہ آدمی کہتا ہے تو اس میں تمام اسماء حسنہ آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ پاک کے جو پاک نام ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، ایک یہ بتاتا جاتا ہے کہ اس میں یہ چیز ہے، ایک بتاتا جاتا ہے کہ اس میں یہ چیز نہیں ہے۔ نفی اس بات جس کو کہتے ہیں، نفی کرتے جاتے ہیں ہر اس بات کی جو اللہ کی شان کے خلاف۔ اس بات ہے ہر کمال کی، اور کمال بھی ایسا کہ جس میں اضافہ ممکن نہیں، وہ کمال درجے میں ہے ہر اچھی چیز۔ تو جب آدمی کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، تو دراصل وہ اللہ پاک کے جتنے بھی نام ہیں ان سب سے اس کی صفت بیان کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا جو اجر ان بندے کو ملے گا وہ یہ ہے۔ اور اس میں ہارڈلی 2 منٹ لگتے ہیں، صبح 2 منٹ شام کو، کہ اللہ پاک نے فرمایا اپنے رسول کے ذریعے کہ اگر کسی کے گناہ سمندر کی جا کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا، صرف یہ کہنے سے، بشرطے کہ وہ فرائض پورے کرے اور کبائر سے بچے، کیونکہ کبائر جو ہیں وہ توبہ کے بغیر معافی ان کی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ صرف سبحان اللہ و بحمدہ کہہ دے اور نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے اور ہر برا کام بھی کرتا رہے۔ اس کی مثال آپ یہ کہیں کہ جو گاڑی درست حالت میں ہوتی ہے اس کو اگر تیل گریس دیں تو وہ تیزی سے چلتی ہے، لیکن جس کا انجن ہی نہیں ہے اس کو گریس دیتے جائیں گے مٹی پڑ کے، اور وہ گندی ہوگی، اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ تو یہ جو ذکر اذکار ان کی مثال گریس کی ہے کہ وہ اس کے جو پروسیس ہے اس کو تیز کر دیتے ہیں، جو نیکی کا پروسیس ہے۔ تو اس کے علاوہ 2 ذکر آپ ذہن میں رکھیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح اور شام جو 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا، آپ کوئی بھی پڑھ لیں، تو میں قیامت والے دن اس کی سفارش کروں گا۔ 10 مرتبہ کہنا کتنا ٹائم لگتا ہے؟ جس کا دل چاہتا ہے درود ابراہیم پڑھ لے، جس کا دل چاہتا ہے چھوٹا درود پڑھ لے، جس کا جو درود پڑھنے کو ہر درود شریف میں اللہ ہی سے دعا کی جاتی ہے کہ ہمارے رسول پر صلاۃ و سلام بھیج۔ دوسرا یہ، اور تیسرا ذکر کہ جو آدمی ایک دفعہ یہ کہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری مسلمان جو قیامت کے تک ہوگا، جتنے افراد بنتے ہیں، نمبر آف پرسنز جتنے بنتے ہیں، ان کی تعداد کے برابر اللہ پاک نیکیاں لکھ دیتا ہے ایک دفعہ کہنے سے۔ اور حدیث میں آتا ہے 25 مرتبہ بھی، حدیث میں آتا ہے 27 مرتبہ بھی، تو بہتر یہ کہ صبح شام 27 مرتبہ کہیں۔ اگر ہم کہیں گے تو جتنے کل مسلمان ہوں گے، ہو چکے یا ہوں گے، ان سے 54 گنا زیادہ نیکیاں ہمیں ملیں گی ایک دن میں، اور ان کی تعداد اس وقت 200 کروڑ ہے، یہ آپ ذہن میں رکھنا۔ پہلے کتنے 1500 سال میں ہو چکے، بلکہ سیدنا آدم سے لے کر کتنے اربوں خربوں ہو چکے، اور کتنے اربوں خربوں ہونے یہ اللہ کو پتا ہے،
ایک دفعہ کہنے سے اتنی نیکیاں ملتی ہیں، اور جو آدمی 54 دفعہ کا وہ کہے گا 27 دفعہ صبح کو 27 دفعہ، اور اس میں بھی ہارڈلی 2.5 منٹ لگتے ہیں. یہ 3 ذکر سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ صبح شام، 10 مرتبہ درود شریف، اور 27 مرتبہ صبح کو، 27 مرتبہ شام کو. اور اس کا اجر اس لیے ہے کہ یہ سوچ کا اجر ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے بندوں کا بھلا اس نے چاہا. جو کسی کا بھلا کرے گا اس کا اپنا بھلا پہلے ہوگا. اگر کسی کی غیر موجودگی میں کوئی آدمی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا، بھائی سے مراد مسلمان بھائی، تو جو وہ اس کے لیے مانگتا جاتا ہے ایک فرشتہ اللہ پاک پاس اس کے کھڑا کر دیتا ہے، جو فرشتہ کہتا جاتا ہے کہ اللہ پاک اس کو اس سے دگنا دے، جتنا یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے نا اس سے دگنا اس کو دے. تو چونکہ اس میں خیر خواہی ہے باقی مسلمانوں کی، تو اللہ پاک نے اس کا اجر بھی یہ رکھا کہ جتنے افراد ہوں گے ہوئے مسلمان، اللہ پاک ان کے برابر ایک دفعہ کہنے سے نیکیاں رکھے گا. 27 مرتبہ صبح کو، 27 مرتبہ شام کو. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما لنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا غیاثنا عند کل کربہ، یا معاذنا عند کل شدہ، یا مجیبنا عند کل دعوہ، یا مونسنا عند کل وحش، ویا رجانا حین تنقطع حیلتنا. صلی وسلم وبارک دائما علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ والحمدللہ اولا وآخر.